बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 25 जून है, दिन है जुमेरात का और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। बैरिस्टर सैफ और इमरान खान की मुलाकात की खबर, इन खबरों के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं और ये खबरें कौन फैला रहा है। पिछले 8 महीनों से इमरान खान की बहनों से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बैरिस्टर सैफ की मुलाकात के बारे में मुख्तलिफ दावे सामने आ रहे हैं। क्या वही टोला जो अली बिन गंडापुर के टाइम पे आपको एक्टिव नज़र आया और इमरान खान को जिस तरह से जेल के अंदर जो सहूलियात उनकी छीन ली गई और उनके खिलाफ एक महाज बनाया गया बयानी के लेवल के ऊपर, उनकी हर एफर्ट को सिफर किया गया, क्या वही लोग दोबारा से एक्टिव हो गए? दोस्तों, इसकी मुकम्मल तफसील आपके सामने रखेंगे। और सुहेल अफरीदी साहब की क्या कुर्सी खतरे में है और कुछ लोगों के दावे, इन दावों का भी पोल खोलेंगे। और फिर ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो बुज़दिल और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन पर बरस पड़ी है। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक्चुअली क्या कहा और कश्मीर की अवाम इस हवाले से क्या कहती है, दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा। और वजारतों की बंदरबांट गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जारी है और वहाँ पर लोगों को इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में किस शर्त पर शामिल करवाया गया, किसको कौन सी वजारत मिलेगी, आपको ये बताएंगे आज के इस नशिश में। लेकिन दोस्तों, हमेशा की तरह आप तमाम सुनने वालों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान की मुमकिना मुलाकात जो मुख्तलिफ लोगों से करवाने की बातें की जा रही हैं। एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी किसी तहरीक को कमज़ोर करना हो ना, तो अफवाहों का बाजार गर्म कर दिया जाता है। हमने इंसान की तारीख में बहुत सारी ऐसी जंगें देखी जिन जंगों के अंदर गलत इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई और उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर ऐसे फैसले किए गए जिससे दुनिया में कौमें जंगें हारी। पाकिस्तान की जमहूरियत इस वक्त हालत जंग में है। इस जमहूरियत को बचाने के लिए इमरान खान जो इस जमहूरियत को दिन रात अपनी कुर्बानियों से जिंदा रखे हुए हैं, अपनी कुर्बानियों से पाकिस्तान की आवाम की आखिरी उम्मीद बनकर जेल के अंदर अपनी जिंदगी को कुर्बान करके कोशिश कर रहा है। इस पूरी कोशिश को सिफर करने के लिए ऐसी ही अफवाहों का बाजार गर्म किया जाता है। दोस्तों, इमरान खान ने जब भी तहरीक चलाई, जब भी पाकिस्तान में आवाम को कॉल दी कि निकलो पाकिस्तान के लिए, हमें इसी किस्म के करैक्टर्स जो हैं वो एक्टिव होते हुए नजर आए, जिन्होंने खान साहब के पास जाकर उनके वीडियो पैगामात की शक्ल में पाकिस्तान की आवाम को गुमराह करने के लिए ऐसे ही शोशे छोड़े जैसे आज की तारीख में छोड़े जा रहे हैं। एक दावा सामने आया एक टेलीविजन चैनल की तरफ से और यह दावा है कि बैरिस्टर सैफ को बुलाया है इमरान खान ने। पहले इस दावे को सुने कि यह दावा असल में क्या है और फिर इस पर बात करेंगे कि किस तरह से इमरान खान की कोशिशों को और उनकी स्ट्रगल को सिफर करने के लिए कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। एक खबर जिसे पाकिस्तान की नेशनल मीडिया ने चलाया और खबर यह थी, इमरान खान और बुशरा बीबी से मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की मुलाकात मुतवक्के है। अब ये मुशीर इत्तलात नहीं है, पहली बात। और इससे पहले इनकी ख्वाहिश थी कि इन्हें काबीना में शामिल किया जाए, काबीना में शामिल नहीं हुए। और बैरिस्टर सैफ, बैरिस्टर गौहर बहुत जोर लगाया कि किसी तरह से इनको शामिल किया जाए, लेकिन सुहेल अफरीदी ने इन्हें अपनी काबीना में शामिल नहीं किया। ये बात आपने ज़हन में रखनी है, क्योंकि आगे चलकर आपको मैं बताऊंगा कि इसका कनेक्शन क्या है इस पूरे नैरेटिव बिल्डिंग के साथ। जरा ही बताते हैं कि जेल हुकाम ने बैरिस्टर सैफ से रब्ता करके उन्हें आगाह किया कि इमरान खान और बुशरा बीबी से उनसे मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। इस मुलाकात का पैगाम बैरिस्टर गौहर के जरिए भी पहुंचाया गया। तमाम पीटीआई के बाज़ रहनुमा और ख़ानदान के चंद अफराद बैरिस्टर सैफ की इमरान खान से मुलाकात के मुख्तलिफ के मुखालिफ जो हैं वो बताए जाते हैं। सियासी हलकों में ये भी चहमगोइयाँ हैं कि अगर ये मुलाकात होती है तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के करीबी साथी बैरिस्टर सैफ के किरदार पर मजीद अहमियत आ सकती है, जिससे बाज़ हलकों के नज़दीक मौजूदा सियासी सबबंदी मुतासिर हो सकती है। सुहेल अफरीदी की कुर्सी को भी इससे खतरात लाहक है। अच्छा, अब देखें, आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। इसका एक एनालिसिस आपके सामने रखना बहुत ही ज़रूरी है। वो ये कह रहे हैं जी कि ज़राए जेल के बता रहे हैं, यहाँ पे इमरान खान के जो वकालतनामे हैं उसके ऊपर दस्तखत नहीं होते, लेकिन बैरिस्टर सैफ की बात जो है वो अंदर से निकल आती है। इमरान खान का ऑपरेशन पिम्स अस्पताल में कर दिया जाता है, खबर नहीं निकलती, सहाफ़ी निकालते हैं उस खबर को, जेलर नहीं बताता। इमरान खान की आंख खराब कर दी जाती है, जेलर खामोशी से अपना तबादला करवा के निकल जाता है, लेकिन यह खबर बाहर आ जाती है। बैरिस्टर सैफ और इनकी बाकियात, ये वही लोग हैं जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का पैगाम इमरान खान तक पहुंचाया और इमरान खान के उस पैगाम को जो अंदर से बाहर हमेशा आया उसको इन्होंने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया।
آپ کو یاد ہوگا سعودی عرب کے معاملے کے اوپر متعدد ایسی سٹیٹمنٹس موجود ہیں جس میں عمران خان نے وہ کچھ نہیں کہا تھا جو بیرسٹر سیف نے باہر آ کر عوام کے سامنے رکھا، اور پھر عمران خان کو اس کی تصحیح کرنی پڑی. یہ جو تبدیلیاں ہوئی تھی، پنجوتا برادرز آ گئے اور پھر آہستہ آہستہ خان صاحب نے یہ جو رول تھا اپنی گفتگو کو باہر بھیجنے کا، اس کو تبدیل کروایا. آہستہ آہستہ یہ رول بہنوں تک آیا، اور بہنوں کے بعد یہ رول شاید کسی کو نہیں ملے گا، چونکہ عمران خان نے جو پیغام اندر سے باہر بھیجا بہنوں کے ذریعے وہی پہنچا، اسی لیے ملاقاتوں کے اوپر پابندی لگا دی گئی. تو دوستو، یہ بیرسٹر سیف والی جو خبر ہے، اس میں ایک رتی برابر بھی آپ کو سچ نظر نہیں آئے گا. کانسپریسیز جو ہیں وہ بہت ساری ہیں. اور دوسری چیز، اب یہ کہتے ہیں جی کہ ان ملاقاتوں کا پیغام بیرسٹر گوہر کے ذریعے بھی پہنچایا گیا. بھائی بات یہ کہ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں، اگر ان کے پاس ایسی کوئی انفارمیشن تھی تو بتاتے ہیں کہ بیرسٹر صاحب جو ایکٹیو ہو گئے. اب بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ ٹی وی پر آئے، انہوں نے کہا جی کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، آپ تمام صحافیوں کو چاہیے کہ آپ پہلے مجھ سے رابطہ کریں، مجھ سے کنفرمیشن لیں، میری ہاں نہ پوچھ لیں، اور پھر آپ اس خبر کو چلایا کریں. لیکن دوستو، ایسے ماحول میں جب 8 ماہ سے عمران خان کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی، اس قسم کے بیانیے بنانا یہ کوئی غیر فطری نہیں ہے، یہ فطری چیز ہے. کمیونیکیشن گیپس کریٹ کیے جاتے ہیں. میں آپ کو ایک اور دلیل دے دیتا ہوں، چونکہ بات دلیل پر ہوگی. جب پیغام اندر سے آیا، اور یہ کنفرمیشن علیمہ خان نے بھی دی ہے کہ ہمیں کہا گیا کہ جو ایک بہن کو ہم ملا دیتے ہیں، باقی بہنیں نہ ملیں، تو اس کے اوپر علیمہ خان نے کہا تھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اگر ملیں گے تو سارے ملیں گے، اور نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں ملے گا، ہم ایک کو بھی نہیں ملنے دیں گے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ ہماری ملاقاتوں چھوڑے، آپ عمران خان کو الشفا ہسپتال منتقل کریں. لیکن اس بات کو تسلیم نہیں کیا گیا. لیکن بیرسٹر سیف اتنے بڑے چیمپئن ہو گئے. آپ کو پتا ہے بیرسٹر سیف یہ وہ شخص ہے جو روسٹرم پہ کھڑا ہو کر عمران خان کو گالیاں نکالا کرتا تھا. یہ وہ شخص ہے جس نے روسٹرم پر کھڑے ہو کے عوام کے سامنے عمران خان کو برا بلا کہا، اور آج وہ ترجمان بنا ہوا ہے کس منہ سے؟ یہ وہ شخص ہے جسے پنجاب کے اندر جو اراکین اسمبلی ہیں پروٹوکول دیتے ہیں، پنجاب کی سرکار اسے پروٹوکول دیتی ہے، وہ عمران خان کی ترجمانی کرے گا. عمران خان کی ترجمانی کا جہاں تک معاملہ ہے، بہنیں کافی ہیں. پاکستان تحریک انصاف میں ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے. دوستو، میں کسی کی قربانی کے اوپر شک نہیں کروں گا، نہ ہی کرنا چاہیے. لوگ مشکل حالات میں عمران خان کے ساتھ کھڑے، اور جس طرح عمران خان سزا کاٹ رہا ہے، لوگ بھی سزا کاٹ رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں اگر کسی کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہے تو وہ علیمہ خان. اب آگے بڑھتے ہیں. بیرسٹر گوہر نے اس کی تردید کی. میں تمام صحافیوں اور مین اسٹریم میڈیا سے مسلسل درخواست کر رہا ہوں کہ خان صاحب کی صحت یا ان سے متعلق کسی بھی ملاقات کی خبر نشر یا شائع کرنے سے پہلے اس کی تصدیق ضرور کیا کریں. نہ تو مجھے خان صاحب یا بی بی کی جانب سے بیرسٹر سیف سے ملاقات کی خواہش کا کوئی پیغام موصول ہوا، اور نہ ہی میں نے ایسا کوئی پیغام کسی کو پہنچایا. مجھے اس نوعیت کی کسی بھی رابطہ کاری یا پیغام رسانی کے بارے میں بالکل علم نہیں. دوسری جانب بیرسٹر صاحب مکمل خاموش ہے. نکلو نا باہر. ان لوگوں کا پراکسی کے طور پہ کام کرنا ان کی خاموشی میں چھپا ہوا ہے. اگر یہ واقعی پیغام بھیجا گیا ہے تو پوچھو کہ عمران خان کی ملاقاتیں کیوں رکی ہوئی ہیں، پوچھو کہ بہنوں سے ملنے کیوں نہیں دیا جاتا، پوچھو کہ الشفا ہسپتال منتقل کیوں نہیں کیا جاتا. لیکن اس لیول کے اوپر کوئی ملاقات نہیں ہے، کوئی انفارمیشن آپ کو نہیں ملے گی. ہاں یہ ضرور ملے گا کہ بیرسٹر سیف صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب خواہش کا اظہار کیا گیا، اور بیرسٹر صاحب نہیں بول رہا. ہاں البتہ ان کے قبیلے کے دوست بولے، فواد چوہی صاحب بولے، دوسری طرف ان کے بھائی بھی بولے. انہوں نے کہا جی کہ عمران خان کا ہر خیر خواہ چاہے گا کہ عمران خان سے کسی کی ملاقات تو ہو تاکہ ان کی صحت خیریت کا پتہ چلے. بیرسٹر سیف نے ہمیشہ انتہائی دانشمندی سے معاملات کو سنبھالا اور چلایا. ان سے ملاقات ایک نیک شگون ہوگا انشاءاللہ. تدبر اور معاملہ فہمی سے معاملات بہتر ہوں. دیکھیں میری بات سنیں، بہت آسان سی بات ہے کہ اگر یہ واقعی بیرسٹر سیف سے ملاقات کروانے کے لیے تیار ہیں تو آپ صرف ایک پیغام خان صاحب کی ملاقات اور بہنوں سے کروا دور سے دکھا دیں کہ عمران خان ٹھیک ہے، فون پہ بات کروا دیں. بیٹوں سے بات نہیں کروائی جاتی چونکہ عمران خان کو اذیت دینی ہے. لیکن بیرسٹر سیف کی انٹری ہوئی، اور یہ دوستو صرف ایک جھوٹ کا پلندہ ہے. عمران خان کے لیے کوئی کہیں پر کسی قسم کا ریلیف جو ہے وہ نہیں رکھا گیا. یہ عمران خان کی ملاقاتوں کے اوپر ان کو مزید جو ہے وہ اس سچویشن کو اپنے حق میں استعمال کریں گے. اس سے زیادہ اس پوری ڈیولپمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دوستو آپ کو خبر یہ بھی دیں کہ پاکستان کے اندر خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ ایک کنٹروورشل شخصیت بنتے جا رہے ہیں. ان کے بہت سارے ایسے بیانات ہیں جنہوں نے پاکستان کی سیاست کو بھی کنٹروورشل بنایا، پاکستان کی جمہوریت کو بھی. ویسے وہ کنٹروورشل تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے اوپر مہر خواجہ آصف کے بیانات لگا دیتے ہیں. خواجہ صاحب کبھی بھی پاکستان کے اندر جمہوریت کے صحیح نمائندے کے طور پہ آپ کو نظر نہیں آئے. ان کی پہلی کرسی، ان کی دوسری کرسی، ان کی تیسری، جب بھی ان کو وزارتیں ملی وہ کسی نہ کسی کی آشیبات سے ملی. آج تک خواجہ صاحب نے اس بات کا جواب نہیں دیا کہ انہوں نے واٹس ایپ کے اوپر کس کو میسج کیا جب وہ الیکشن ہار رہے تھے. جب اگلا الیکشن یعنی جو لاسٹ 2024 کا الیکشن تھا اس میں بھی وہ ہارے، کس کی مہربانی سے وہ جیتے.
آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا دوستو ان پچھلے یہ جو 100 دن گزرے ہیں کہ ان کی ویلیو کیا ہے. آپ کا وزیر دفاع ہو، آپ کی فارن پالیسی کہاں سٹینڈ کرتی ہے، اور آپ کی منسٹریز اسٹیبلشمنٹ جو ٹیکنیکلی آپ کے انڈر ہیں، آپ کہاں ہیں. آپ باتوں کے اندر بھی آپ کو نظر نہیں آتے، آپ بیانات کے اندر بھی خواجہ صاحب کو نہیں دیکھیں گے. تو خواجہ صاحب کو راندہ درگاہ کر دیا گیا. اب خواجہ صاحب نے سیاست کے افق کے اوپر چمکنا ہے ستارہ بن کر، تو اس کے لیے وہ کوششیں اس قسم کے بیانات کی شکل میں کرتے ہیں. پچھلے کچھ دنوں سے ویگو ڈالے بھی ان کو برے لگ رہے تھے. اس کے بعد ان کو جو بلٹ پروف گاڑیوں کے ٹائر ہیں اس کا انہوں نے حساب مانگنا شروع کر دیا. تو اب ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے اسے دوستوں پتہ ہی چلتا ہے کہ خواجہ صاحب کو صرف لائم لائٹ جو ہے وہ چاہیے، اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کریں گے. دوستوں خواجہ آصف کی جو سٹیٹمنٹ پہلے انہوں نے کیا کہا تھا، انہوں نے کہا جی میں ان کو کشمیری مانتا ہی نہیں ہوں. اور کیا کہا کہ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر راولہ کوٹ نہیں، اور راولہ کوٹ والوں کو لمبا چوڑا کشمیری مانتا نہیں، وہ پوٹھواری بولتے ہیں، اور یہی میر پوریوں کا حال ہے. انہوں نے انہیں کشمیر کی اس سے نکال دیا، لسٹ سے نکال دیا، ڈیفینیشن سے. اس کے اوپر نا کافی زیادہ لوگوں کا اعتراض بھی تھا کہ آپ نے کشمیر کے پورے کوس کو نقصان پہنچایا. اور کون کر رہے ہیں؟ آپ کا وزیر دفاع. پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کیا یہ دیکھتی نہیں ہے کہ وہ لوگ جو سٹیٹمنٹس خواجہ آصف سے کہلواتے ہیں یا کرواتے ہیں، اس کا نقصان پاکستان کو کیا ہوگا؟ آپ کے ملک کا وزیر دفاع ایسی ٹی وی پر بیٹھ کے ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہے. ویسے وہ ابصار عالم کی بھی سٹیٹمنٹ کوئی اچھی نہیں ہے، جس نے اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں کیا بےہودہ الفاظ استعمال کیے. یار یہ 3-4 ایگزامپلز ہوتی ہیں. بہت سارے صحافیوں کو میں جانتا بھی ہوں، لیکن کسی کی ماں بہن اور بیٹی کے بارے میں یہ کہنا، خدا کا خوف کھاؤ اور اس قسم کی سٹیٹمنٹ سے پرہیز کرو. پہلے ہم سمجھتے تھے کہ شاید یہ صحافی ہیں، لیکن یہ صحافیوں کا اس ملک کے اندر حال یہ ہے کہ وہ اوورسیز پاکستانی امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، مڈل ایسٹ، یار یہ پیسے بھیجنا بند کر دیں، آپ کی ریمیٹنسز بند ہو جائیں گی. اب تو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ ایف بی آر نے ایک نیا کام یہ کیا ہے کہ وہ 2.5 کروڑ روپے کسی کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا تھا، وہ نکال لیا. پاکستان میں جس کو موقع ملتا ہے نا وہ کشمیریوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، یہ ٹی وی پر بیٹھ کے، یا پھر اوورسیز پاکستانیوں کو آپ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور ساروں کو غدار ڈکلیئر 1 منٹ میں کر دیا جاتا ہے. تو غداری کے سرٹیفکیٹ آج کل یا ایک صحافی دیتا ہے پاکستانیوں کو، یا پھر یہ وزیر دفاع جو ہے کشمیریوں کو کشمیری نہیں مان رہا. دوستو انہوں نے بات کیا کی؟ قادر مندوخیل صاحب نے اس کا پھر باقاعدہ سے جواب بھی دیا. خواجہ آصف بزدل ہے. خواجہ آصف پر کل بلاول بھٹو نے اسمبلی میں آ جائیں آپ آ جائیں. دوستو اس کے اوپر ایک ریئیکشن آیا. خواجہ آصف کے بارے میں پیپلز پارٹی تنقید کری کیونکہ حکومت ان کی ہے وہاں پہ نا، اور اوبیسلی ان کو ایک موقع مل گیا کہ آپ حکومت کو آڑے ہاتھوں لیں اور حکومت سے بات کریں، کیونکہ آنے والے الیکشن کے اندر کشمیریوں کے لیے اس مدعے کو یہ استعمال کریں گے ان کے سامنے کہ دیکھو ہم نے تمہاری نمائندگی کی. ایک وزیر یہ باتیں کیا کرتا تھا، اس کو ہم نے کرسی سے ہٹوا دیا اور شہباز شریف کے سامنے. تو انہوں نے سیاست کرنی ہے، لیکن بیان کیا تھا اور کس طرح سے پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر تنقید کی. بلاول نے کل اسمبلی کے فلور پر تنقید کی، اور وہ کیا کہہ رہے تھے کہ کھل کر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان کے بیانات کی وجہ سے کشمیر میں حالات ٹھیک ہونے کے بجائے مزید خراب ہوں گے، اور ان کے بیانات جلدی پر تیل کا کام کر رہے ہیں. اس کے بعد راز خواجہ آصف نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ان کا اپنا نظریہ ہے، مجھے میری پارٹی میں سے شہباز شریف نے یا کسی نے بھی نہیں کہا کہ آپ کا بیان غلط ہے. آج پیپلز پارٹی کے مزید رہنما تنقید کی. قادر مندوخیل یہ کہتے ہیں پہلے تو میں یہ سوال اٹھا رہا ہوں، اس بزدل شخص کو وزیر دفاع کس نے بنایا؟ اس بزدل شخص کو وزیر دفاع نہیں وزیر سبزی منڈی بنا دیں. اس طرح کا بیان کشمیر کاز کو نقصان پہنچانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں سے غداری کے مترادف ہے، پورے کشمیریوں کی دل آزاری کی ہے. اور قادر مندوخیل صاحب جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں یہ آج کی بات نہیں ہے. آپ 71 کی بات کریں آپ غدار، آپ جنرل باجوہ ڈاکٹرن کے بارے میں بات کریں آپ غدار، آپ کسی کی ایکسٹینشن کے بارے میں بات کریں آپ غدار، آپ امریکہ کے خلاف بات کریں آپ غدار، آپ بلاول بھٹو کو کوئی نام جس طرح ان کا ایک نام رکھا گیا اور شیخ رشید صاحب نے یہ نام لیا، ان کو بھی غداری کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا، آپ غدار. پاکستان میں مریم کی اوپر تنقید کریں آپ غدار، نواز شریف پر تنقید کریں آپ غدار، آصف علی زرداری پر تنقید کریں آپ غدار، آپ اس حکومت کو لانے والوں پر تنقید کریں آپ غدار. کوئی پاکستان کی بھی بات کر لو یار. یہ غداری کے جو سرٹیفکیٹ آج تم بانٹ رہے ہو نا، کل کو تمہارے گلوں میں یہی سرٹیفکیٹ ہار بنا کر پہنا دیے جائیں گے. اس وقت تمہاری جو سائڈ ہے ان لوگوں نے نہیں لینی جو ٹی وی پر بیٹھ کر مسکراتے ہوئے کہتے ہیں جی خواجہ صاحب میرا بھی یہی خیال ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، لیکن لوگوں نے ماننا نہیں ہے. ایک بات ضرور ہے دوستو، کشمیر کاز جو ہے نا یہ پاکستان کا اوبیسلی پچھلے 78 برسوں سے ایک کاز ہے. کشمیر بنے گا پاکستان، ہم نے یہ نعرہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، یہ نعرہ سن کر ہم بڑے ہوئے. پاکستان کے اندر کشمیر کی جو بات ہے نا، جو ہمارے بچے اور جس طرح سے نیشنل ہمارا جو پورا نیریٹو ہے وہ ہمیں زیادہ نظر آتا ہے. کشمیر قربانی دے رہا ہے. کشمیریوں کی ان قربانی کو خدا کے لیے اس طرح رائگاں مت جائیں دیں. کچھ 1-2 منسٹرز اور کچھ صحافیوں کے ذریعے جو پیغامات آ رہے ہیں
اور بیانات جو دیے جا رہے ہیں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ایک جنریشن کے بعد دوسری جنریشن میں ایک شفٹ آپ کو ضرور ملے گا. آپ بریڈ فورڈ چلے جائیں, یہاں پر جو تھرڈ جنریشن ہے آپ ان سے کشمیر کی بات کریں تو ان کا ویسا ریئیکشن نہیں ہوتا جیسا ان کی فرسٹ جنریشن کا, سیکنڈ جنریشن کا ہوتا ہے. اور یہ صرف کشمیر کا معاملہ نہیں, یہ پاکستان کا بھی معاملہ ہے. اور یہ صرف پاکستان کا معاملہ نہیں ہے. جب بچے جس ملک میں رہتے ہیں, جس دیش میں, بھیس میں, پردیش میں رہتے ہیں, پھر وہ بچے وہاں کے ہو جاتے ہیں. یہ آہستہ آہستہ صرف ایک ملک کا معاملہ نہیں ہے, ایک قومیت کا معاملہ نہیں, ایک کوز کا معاملہ نہیں ہے. یہ جنریشن ٹو جنریشن جو چیزیں ہیں وہ آپ کو تبدیل ہوتی نظر آئیں گی. پاکستان کے اندر آئی ڈونٹ نو کہ جو لاسٹ جنریشن تھی جنہوں نے پاکستان کو بنایا ان میں سے کتنے ہمارے بزرگ جو ہیں وہ آج حیات ہیں. لیکن جو جستجو, جو کہانیاں ہم نے ان سے سنی, اپنے بزرگوں سے سنی, آج کی وہ جنریشن کے اندر اس طرح سے وہ آپ کو شفٹ ہوتی نظر نہیں آئی. یہ ٹرانزیشن ہوتی ہے. آپ ایک علاقے میں رہتے ہیں, 3 سال آپ نے رہے, 4 سال آپ رہے, تو آہستہ آہستہ آپ کی پرائیورٹیز جو ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں. یہاں پر سیکنڈ جنریشن جو برطانیہ میں بستی ہے, اور یقیناً کشمیر ان کے دل کے قریب ہے. جو لوگ اس وقت کشمیر کے اندر قربانیاں دے رہے ہیں, آپ ان کی قربانیوں کو فراموش نہیں کر سکتے. اور جو لوگ جہاں سے ہجرت کر کے آئے, سوال یہاں پر یہ ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان. ہمارے وزیر دفاع کو کبھی بھی اس قسم کا نعرہ جو ہے وہ نہیں لگانا چاہیے تھا. اور یہ انفارچونیٹ ان اے سینس ہے کہ جب تک اس کا کوئی ریپریمانڈ اسے نہیں کرتا, یقیناً حکومت بھی اسے پولیٹیکل اپنے پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کری. چونکہ مرکز میں نون کی حکومت اور کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت, ان کو لگتا ہے کہ یار ٹھیک ہے, اسے ہم جتنا استعمال کر سکتے ہیں ہم کریں. تنقید تو پیپلز پارٹی پہ ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی والے کسی کو قلعدم قرار دیتے ہیں. انہی کا وزیر اعظم جو ہے بیٹھ کر وہ ٹی وی پر کہتا ہے کہ جناب ہمارے پاس شواہد موجود تھے. تو کنٹروورسی نون لیگ کے لیے نہیں ہے, یہ آنے والے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں. اور دوستو آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ صرف کشمیر کوس کا معاملہ نہیں ہے, بلکہ اس کوس کے اوپر سیاست ہو رہی ہے. نون لیگ, پیپلز پارٹی آمنے سامنے اور ایک سیاست کر رہے ہیں. قادر مندوخیل, خواجہ آصف, یہ تمام لوگ جو سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, ان باتوں کا اس وقت کرنا یقیناً سینسٹیوٹی کو دیکھیں. آپ عمران خان کو غدار کہتے تھے, آپ عمران خان کے بارے میں جو آپ نے سٹیٹمنٹ دیکھی, اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ جو لوگ آج پورے کشمیر کو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں, خدا کے لیے اس سے پیچھے ہٹیں, معاملے کا حل نکالیں. جن لوگوں نے جو کچھ کیا ان کو پکڑ لیں, لیکن پورے کشمیر کو اور خواجہ آصف کو میرا خیال ہے کہ احتجاج کرنی چاہیے تھی. ٹی وی پر انہوں نے اس کے اوپر اپنا ایک ریئیکشن بھی دیا کہ جناب یہ میرے خیالات ہیں اور میں آج بھی اس پہ قائم ہوں. 4-5 کتابیں ہیں, کیونکہ سہیل وڑائچ صاحب کی بقول انہوں نے بہت ساری پڑھی ہوئی ہیں اور وسیع کا مطالعہ ہے. لیکن ان کتابوں میں ملکوں کے ساتھ, قوموں کے ساتھ ایز اے آپ کے وزیر دفاع آپ کی کیا ایفیلیشن ہونی چاہیے, آپ کی کمٹمنٹس کیا ہوتی ہیں, نیریٹو کے ساتھ, بیانی کے ساتھ, کاز کے ساتھ, شاید کسی کتاب میں انہوں نے یہ نہیں پڑھا. تو سر میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ جہاں پر یہ سیٹوں کا معاملہ ہے وہیں پہ استحکام پاکستان پارٹی, ان کی کوئی ریپرزنٹیشن پارلیمان کے اندر نہیں ہے. سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں اس لیے نہیں دی گئی کیونکہ پارلیمان میں ان کی نمائندگی نہیں ہے, تو وہی کلیہ رکھتے نا یہاں پر بھی, لیکن یہ کلیہ نہیں رکھا گیا. استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت جن لوگوں کو ملی ان میں سے ایک صاحب ہیں جی, انجینئر گل اصغر صاحب. وہ کیا کہتے ہیں سنیں. استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہونے والے جی بی کے ارکان اگر پیپلز پارٹی میں شامل ہوتے تو وہاں ان کا نمبر 11 کے بعد اگر وزارتوں کی بات آتی تو پہلے جو الیکشن لڑکے آئے تھے انہیں موقع دیا جاتا, پھر ان کے بعد. تو ہمیں علیم خان صاحب نے ٹیکنیکلی ایک بات سمجھائی کہ اگر آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے تو آپ کو وزارتوں میں شامل ہونے کا چانس مل جائے گا. دیکھیں وزارتوں کا معاملہ آ گیا نا, وہ جو 35 کا ٹولہ ہے وہ کہتا ہے کہ کابینہ عمران خان کی بات کو انہوں نے سامنے رکھ کر اصل معاملہ جو تھا مدعا اٹھایا بند کمروں کے اندر کابینہ میں شامل ہونے کا, وزارتوں کا. لیکن جمعرات والے دن کوئی بھی ان میں سے 35 کے 35 لوگوں میں سے نہیں گیا. یہاں پر بھی استحکام پاکستان پارٹی میں جو لوگ شامل ہوئے انہیں بھی وزارتوں کی لالچ تھی, اور وزارتوں کی لالچ کے ذریعے اب یہ تمام لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں. یعنی ملک کا خیال نہیں ہے, حکومت کا خیال نہیں ہے, پاکستان کی عوام کا خیال نہیں ہے. ہاں حکومت کا خیال اس حد تک ضرور ہے کہ ہمیں کرسیاں جو دی جائیں. اور دوستو یہ استحکام پاکستان پارٹی کی کوشش تھی جس میں وہ ایک حد تک کامیاب بھی ہوئے. آپ کو میں یوم عاشور کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف کا پیغام ہے یہ میں آپ کو دیتا ہوں. آج پاکستان جو سیاسی, معاشی اور آئینی چیلنجز سے گزر رہا ہے, ان حالات میں واقع کربلا کا پیغام پہلے سے کہیں زیادہ اہمیت اختیار کر گیا. قوم کو اس عمل پر غور کرنا چاہیے کہ ظلم اور ناانصافی, سیاسی انتقام اور عوامی رائے کو دبانے کی کوشش بھی دیر پا نہیں ہو سکتی. تاریخ گواہ ہے کہ طاقت کے زور پر حقائق کو مسخ کیا جا سکتا ہے لیکن سچائی کو شکست نہیں دی جا سکتی. پاکستان تحریک انصاف اس عزم کا ادا کرتی ہے کہ وہ جمہوریت, آئین کی بالادستی, قانون کی حکمرانی اور عوام کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے اپنے پرامن اور آئینی جدوجہد جاری رکھے گی. ہم سمجھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات ہمیں ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے, حق کا ساتھ دینے اور ہر قسم کی ناانصافی کے سامنے
ثابت قدم رہنے کا درس دیتی ہے۔ دوستو یہ پیغام پاکستان تحریک انصاف کا، لیکن ہم جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ تحریک کا پیغام ہے۔ جو کچھ کوفے والوں نے کیا خاموش رہے، اور جو ظلم کیا گیا آل نبی پر، آل محمد کے اوپر، اس ظلم کے خلاف خاموش رہنا بھی ظالم کے ساتھ کھڑے ہونے کے برابر تھا۔ آج تحریک انصاف کے اندر دوستوں کو چاہیے کہ تحریک کی کال دیں، اور اگر یہ نہیں دے سکتے تو الگ ہو جائیں۔ خاندان جانے، عمران خان جانے اور یہ قوم جانے۔ خدا کے لیے بیرسٹر سیف کے ذریعے، باقی لوگوں کے ذریعے پیغامات آپ جو پہنچاتے ہیں نا، اس کی ایک بہت بھاری قیمت آپ کو ادا کرنی پڑے گی۔ اب یہ بیرسٹر سیف کی پولیٹیکل کیا کمٹمنٹ ہے؟ یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک پیادہ مشرف کے ٹائم سے نکلا اور آج کہاں سٹینڈ کرتا ہے، وہی محرکات آپ کو دوبارہ نظر آئیں گے۔ تو مجھے کوفے والے جو ہے نا، ان کا جو کردار تھا اور آج ان لوگوں کے کردار میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ دوستو پاکستان تحریک انصاف کے جو اقبال افریدی صاحب ہیں، انہوں نے چیلنج کیا جی پارلیمانی کمیٹی کسی کی رکنیت کو معطل نہیں کر سکتی۔ پارلیمانی لیڈر پارٹی کی وجہ سے بتا کر نوٹس سے شروع ہونے والی مناسب کارروائی کے ذریعے کسی کے خلاف تعدیبی کارروائی کرنے کے لیے کہہ سکتا ہے۔ پارلیمانی پارٹی کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ کسی کے ممبرشپ کو معطل کیا جائے، تو ان کی ممبرشپ معطل کرنے کی جو ہے بات ہو رہی ہے۔ یار آپس میں لڑتے ہوگے اس طرح، عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ کرو گے، اور خیر اب مزید میرا خیال ہے کہ ایکسپوز ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہر بندہ ایکسپوز ہو گیا، ہر لیول آپ کو ایکسپوز نظر آئے گا پاکستان تحریک انصاف میں۔ دوستو پاکستان تحریک انصاف اگر محرم کے بعد یا عاشورے کے بعد کوئی باقاعدہ تحریک کی کال نہیں دیتی، تو آپ دیکھیے گا کہ یہاں سے ان کا زوال شروع ہوگا اور پھر انہیں کوئی بچا نہیں سکے گا۔ دوستو میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، اور خبر یہ ہے تیل کی قیمت کے حوالے سے، اور تیل کی قیمت میں تاریخی کمی ہوئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق تیل کی قیمتیں تنازع سے پہلے کی سطح پر واپس جا چکی ہیں، مگر پاکستان میں اس سطح سے کہیں آپ کو اوپر ریٹس جو نظر آئیں گے۔ پیٹرولیم لیوی کی مد میں عوام کی ریکارڈ جیب تراشی ہو چکی، اور اگلے مالی سال یعنی 1 جولائی سے 1727 ارب روپے کی لوٹ مار دونوں یعنی پیٹرولیم پلس کلائمیٹ سپورٹ کی مد میں شروع ہو جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت عوام کو کتنا ریلیف دیتی ہے۔ اس وقت پیٹرول کی قیمت 300 روپے ہے، جنگ سے پہلے یہ قیمت 250 روپے کے قریب تھی، اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ قیمت واپس جاتی ہے نہیں جاتی۔ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ $73 فی بیرل اور پھر $75 فی بیرل، اور جو جنگ سے پہلے ریٹ تھا جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم تھا، انہوں نے ریٹ اس سے بھی کم چلا ہو گیا۔ دوستوں میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ریٹ تھا جنگ سے پہلے، ہمارے ہاں آج کا جو انٹرنیشنل مارکیٹ کا ریٹ ہے اس سے کہیں کم ہو چکا، لیکن انٹرنیشنل مارکیٹ کے ریٹس کو پاکستان کے اندر انہوں نے کنورٹ نہیں کیا۔ حکومت کو ایک طریقہ مل گیا پیسے کمانے کا، اور وہ یہ بھرپور طریقے سے پیسہ کما رہے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں بولیوں کے بغیر ٹھیکے۔ حکومت نے جی بولیوں کے بغیر 205 ارب روپے کی خطیر رقم سے تعمیر ہونے والی 117 کلومیٹر کھاریاں راولپنڈی کو FW موٹر وے کو دینے کی منظوری دے دی۔ بولیوں کے بغیر ٹھیکے کی تجویز NHA نے دی، اور وجہ معاملے کی جلد تکمیل بتائی گئی، اور جس وزیر نے جس کی منظوری دی ہے وہ غالباً ورچولی ساری منظوری ہوئی، اور محمد علی اجلاس کی وزیر اعظم کی جی نجکاری کے مشیر ہیں، انہوں نے صدارت کی اور اس کی منظوری دے دی۔ تو پاکستان میں دوستو یہ ہو رہا ہے، تو سسٹم اگر وہی چلا رہے ہیں تو سسٹم آپ ان کو دے دیں، تاکہ یہ جمہوریت جو ڈائنگ بریڈ، کیا تو خیر جمہوریت مردہ ہے ایک لاش کی طرح، جس کا جنازہ روز پڑھا جاتا ہے، روز اٹھایا جاتا ہے، اس تماشے کو بند ہونا چاہیے، تاکہ پاکستان کی عوام کو پتہ ہونا کہ یار ہم نے حق کس سے مانگنا ہے اور تنقید کس پر کرنی ہے۔ ہم نے شہباز شریف کو تنقید کا نشانہ بنانا ہے یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے پوچھنا ہے؟ تو یہ اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد یہ پروجیکٹ مکمل ہو، تو پھر یہ آپ کی نااہلی ہے کہ اگر کوئی ادارہ پروجیکٹ کی جلد تکمیل کے حوالے سے زیادہ سنجیدہ ہے، ان کی پرفارمنس اچھی ہے اور آپ نہیں کر سکے، تو پھر یہ تمام جتنے بھی مشیر اور گاڑیاں اور ٹھیکے اور خاندان کے لیے ورلڈ ٹورز اور مراد جو دی جاتی ہیں، اس کو بند کریں تماشا، اور یہی پیسہ پاکستان کی عوام پر خرچ ہو۔ آپ اربوں روپیہ لگا کر جو الیکشن کرواتے ہیں اس کو بند کر دیں، تاکہ سوال بھی پھر انہیں سے ہوگا، انہیں سے پوچھا جائے گا جو سڑکیں بنائیں گے، جو جمہوریت کا نیا ڈھانچہ بنائیں گے، جو جمہوریت کو چلائیں گے، پھر ان سے بات ہوگی۔ اور یہ شہباز شریف جو بیچ میں آ کر یا ان کی کابینہ، چونکہ ہو یہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈائریکٹلی بلیم نہیں لیتی، وہ ان کے ذریعے سارے کام کرتی ہے کہ ہاں ملک کے اندر جمہوریت ہے۔ شہباز شریف صاحب کو کیا لگتا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب جو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں امریکہ میں، اور جو ڈیلیں ہوئی، جو باتیں ہوئی، JD وینس کے الفاظ کیا تھے کہ میں اپنی بیوی اور فیلڈ مارشل کسی سے اگر بات کی ہے تو یہ دو شخصیات ہیں۔ شہباز شریف کہاں ہیں؟ کہیں بھی نہیں۔ یہ فیس سیونگ ہے پاکستان کی جمہوریت کی، اور پاکستان میں طاقتور
شہباز شریف کا جو ہے وہ فیس رکھا ہوا آگے کہ ہاں بھائی ہمارے ملک کے اندر جمہوریت ہے. جمہوریت کوئی نہیں ہے. دوستو FBR کی منمانی ہے, یہ بھی میں آپ کو خبر دیتا ہوں, میں نے اس سے پہلے بھی بات کی تھی. قطر میں مقیم پاکستانی شہری ارسلان آدم نے FBR کی جانب سے 2 کروڑ 26 لاکھ روپے نکالنے پر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کو خط لکھا. میرے اکاؤنٹ سے رقم نکالنا دن دہاڑے ڈکیتی ہے. دیکھیں جس ملک کے اندر اس طرح رقم نکال لی جائے گی, یہاں پہ انویسٹمنٹ کون کرے گا؟ پاکستان, مجھے نہیں لگتا کہ اب لوگ جو ہیں وہ پیسہ اپنا یہاں پہ بھیجیں گے اور وہ کہیں گے کہ جناب پاکستان کے اندر تو کبھی بھی کسی بھی وقت آپ کے اکاؤنٹ سے پیسہ نکالا جا سکتا ہے. تو ہمارے ملک کی سچویشن یہ ہے کہ یہاں پر آپ سڑک پہ چل رہے ہیں تب آپ محفوظ نہیں, آپ امیر ہیں تب آپ محفوظ نہیں, آپ کے اکاؤنٹ کے اندر 4 پیسے موجود ہیں تب آپ محفوظ نہیں, یعنی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور دوستوں میں آپ کو ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے اپڈیٹ یہ دے دوں کہ لبنان نے ایک کاروائی ہوئی جی, اور ڈرون, اسرائیلی ڈرون حملہ ہوا ہے جس میں 2 لوگ کے مارے جانے کی اطلاعات آ رہی ہیں. اس صدرن لبنان میں ہوا ہے جی. روئٹرز نے اس کو رپورٹ کیا. اور ایران کے کالیباف ریجیکٹ دی US claim that unfrozen airstrikes will be spent on US goods. اور ایران کے جو اسپیکر کالیباف ہیں, کچھ لوگوں کا یہ کلیم تھا کہ یہ پیسہ وہ صرف امریکہ میں خرچ کر سکیں گے, یعنی امریکہ سے چیزیں خریدیں تو پیسہ تو امریکہ چلا جائے گا. تو اس کی انہوں نے اس کو ڈینائی کیا. ایران's top negotiator Kalibaf said on Thursday that the United States claims that Iran will spend unfrozen airstrikes to buy US agricultural products were false. The US only reports the GMOs, soybean, the broken promises and the trash talks, Kalibaf said in a post. دیکھیں ہوتا یہ ہے نا کہ انہوں نے بھی اپنی عوام کو کچھ بیچنا ہے نا, کہ اگر ہم ان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں تو یہ پیسہ بھی ہمارے ملک میں خرچ ہوگا. اس کے اندر نیریٹو بلڈنگ اس قسم کی جو ہے وہ کی جا رہی ہے. دوستو روبیو, گلف کنٹریز ڈو ناٹ سپورٹ ٹولز ان the state آف ہرمز, کیونکہ قطر میں ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ ہم نہیں چاہتے کہ کسی قسم کی کوئی یہاں پر فیس لگائی جائے اور ہم اس کو نیگوشیشن ٹیبل پر نہیں لے کر جائیں گے, بلکہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس کو فوری طور پہ ختم کر دیا جائے گا. اس پہ US سیکرٹری ہیں جی اسٹیٹ مارکو روبیو کی اسٹیٹمنٹ, وہ یہ کہتے ہیں کہ there was a zero support among the Gulf countries for a state of Hormuz toll, adding that they also shared other serious concern as he wrapped up the Middle East trip following the US-Iran interim deal. ہوتا یہ ہے نا کہ مڈل ایسٹ میں جتنے بھی ممالک ہیں ان کا راستہ تو یہ ہے کہ اگر انہیں ٹول دینا پڑ گیا تو یہ جائیں گے اپنے آقاؤں کے پاس اور کہیں گے کہ جس جنگ کو تم نے ہمارے اوپر مسلط کیا, ایران کے اوپر مسلط کیا, اصل میں یہ ایران کے خلاف جنگ نہیں تھی بلکہ ہماری معیشت کے خلاف جنگ تھی, تو خدا کے لیے یہ کچھ کرو. تو وہ اس تناظر میں جو ہے وہ بول رہے ہیں. دوستو عرفان ہاشمی ٹاکس میں اس پہ تفصیل سے بات ہوگی. اپنا خیال رکھیں, اجازت دیجیے, اللہ نے